बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ सीन से आउट नहीं होंगे, ये उनका अपना रवैया, उनके काम और उनकी अपीयरेंस बता रही है। और इमरान खान साहब के दो जलसे हो गए हैं, एक स्पेस पर उन्होंने खिताब फरमा दिया है और दूसरा कल रात था और दूसरा आज उनका जलसा हुआ है मीनार पाकिस्तान लाहौर पर। और उन्होंने जो बहुत बड़ा ऐलान करना था, जो कि हर मरतबा वो बताते हैं, तो इस दफ़ा उन्होंने जो ऐलान किया है उस पर हम बात कर लेते हैं। और उसके अलावा ख़बरें बड़ी मज़ेदार सी हैं कि बुशरा बीबी के बारे में कि उनका पूरा नाम क्या है और वो कौन हैं, ख़ातून अव्वल जो हैं वो कौन है हमारी। और इमरान खान साहब की कुछ और चीज़ें साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के बारे में। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने हाई कोर्ट से रुजू किया है कि उनका पासपोर्ट वापस किया जाए। वो उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हैं और वो 27 तारीख को जाना चाहती हैं। 27 तारीख को ही शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। तो तारीख़ी तौर पर तो ये हवाला मौजूद है कि वज़ीर आज़म के तौर पर जब इमरान खान साहब ने अभी हलफ भी नहीं लिया था तो उन्होंने अपने दोस्तों के नाम ECL से निकलवा कर उन्हें अपने साथ ले जाना और बाहर जाने का उनका रास्ता हमवार कर दिया था। तो अब तो वज़ीर आज़म साहब ने जाना है। मरियम बीबी का मसला ये है कि वो हाई कोर्ट के ज़रिए उनका पासपोर्ट सरेंडर हुआ है, उन्हें वो पासपोर्ट वापस चाहिए। उनका कहना है कि वो उम्रा की अदायगी के लिए जाना चाह रही हैं। तो लग ये रहा है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ही सऊदी अरब जाएंगी। यानी वो जो बातें पिछले 2 दिनों से ख़ास तौर पर आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया गया है कि नवाज़ शरीफ और मरियम बीबी को सीन से आउट कर दिया जाए, वो सामने नज़र ना आए, उनका हुकूमत में कोई रोल नज़र ना आए। तो लग ये रहा है कि वो बातें सब गलत हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज का अदरवाइज़ वो खामोशी से यहाँ भी बैठ सकती थी। और दूसरी चीज़ जो हुई है वो बिलावल साहब की नवाज़ शरीफ साहब के साथ लंदन में मुलाकात है। उस मुलाकात के बाद एक इलामिया या प्रेस रिलीज़ भी जारी हो सकती थी, लेकिन नवाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मज़े की बात यह है कि हमारे मीडिया ने दिखाई भी है। तो गुज़श्ता हुकूमत में तो नवाज़ शरीफ की अपीयरेंस पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर पाबंदी थी, वो सामने नहीं आ सकते थे। लेकिन नवाज़ शरीफ और बिलावल इकट्ठे मीडिया पर आए हैं, उन्होंने बात की है। नवाज़ शरीफ ने तो सारी बात ही इमरान खान के हवाले से की है कि उनके क्या बुलंदोबांग दावे थे, वो क्या क्या कह कर आए थे, क्या सुनहरे और सब्ज़ बाग जो है, सुनहरे ख्वाब और सब्ज़ बाग उन्होंने लोगों को दिखाए थे और उनमें से कुछ भी वो काम नहीं कर सके। और बिलावल ने अपने आने का मकसद बताया है कि वो जैसे उन्होंने COD किया था पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलके, इसी तरह उनका कहना यह है कि मुल्क के जो आइनी हवाले से काम होने वाले हैं, जो कानून साजी के हवाले से काम होने वाले हैं, जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से काम होने वाले हैं, उस पर कुछ बड़े स्टेप्स वो लेने जा रहे हैं। और उसमें कल फिर उनकी मुलाकात होगी। यानी ये एक मुख्तसर सी मुलाकात नहीं थी जो आज ख़त्म हो गई है, बल्कि इस पर कोई तवील उनकी बातचीत हो रही है। तो लग ये रहा है कि वो कोई आइनी और कानूनी हवाले से बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो जो बज़ाहिर सुनने में आ रहा है कि वो सिर्फ सदारत का मसला है या पंजाब की गवर्नरशिप का मसला है, तो शायद ये मसले नहीं हैं, क्योंकि ये मसाइल तो लाहौर में या पाकिस्तान में बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर वो हल कर सकते थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी। लेकिन नवाज़ शरीफ के साथ जाकर मिलकर बात करने का मकसद ये है कि कोई बड़ा काम आइनी हवाले से दोनों पार्टियां मिलकर करने जा रही हैं। अब वो अगले 1-2 दिन में शायद वो खुलकर सामने आ जाए कि वो क्या है। और उसके साथ साथ जो मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं वो हैं PTI के मसाइल। और PTI के मसाइल क्या है? मुसलसल प्रोपेगेंडा और झूठा प्रोपेगेंडा। मसलन कल ही इमरान खान साहब ने स्पेस पर खिताब फरमाया और वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की। 1,60,000 से कुछ ज़्यादा लोग थे जो उसमें शरीक हुए हैं एक वक्त में, और मुमकिन है इससे ज़्यादा, टोटल इससे भी ज़्यादा हों। तो ये एक रिकॉर्ड था। तो अपनी जो सच्चाई है उसको भी दिखाने के लिए वो झूठ बोलने से बाज नहीं आते। उसके लिए अब गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के
جو جعلی سرٹیفکیٹس بنا کے دکھائے جا رہے ہیں لوگوں کو، وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے سب سے زیادہ لوگ آئے ہیں، اس پہ ریکارڈ بن گیا ہے، اس کے سرٹیفکیٹس آ گئے. سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ اس میں سب سے زیادہ لوگ آئے ہیں، لیکن وہ پروپیگنڈا کی عادت، انہیں جھوٹ بولنے کی عادت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ سچ کو بھی جھوٹ کے ساتھ ملا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ ویسے نہیں چل سکتے. اسی دوران میں ان کا ایک اور جھوٹ سامنے آیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو تصویر گردش کر رہی ہے کہ اسپیس میں شرکت کرنے والوں میں مریم نواز کی تصویر لگا کے وہ دکھا رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے غلط ہے. اسی طرح جو فیکٹ چیک ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے جو بتایا ہے شہباز شریف کی ویڈیو کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی ہے پی ٹی آئی کے مختلف اکاؤنٹ سے، کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر گانا سن رہے ہیں. ویسے تو گانا سننا کوئی بری بات نہیں ہے، جیسے وہ اپنے گھر میں سن سکتے ہیں، اگر وہاں بھی چونکہ وہ ان کی رہائش گاہ بھی ہے وہاں پر بیٹھ کر سن لیں، لیکن وہ پرانی ویڈیو ہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس کی ویڈیو نہیں ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کو کیوں ضروری ہے کہ ہر چیز میں جھوٹ بول کر ہی، فراڈ کر کے ہی انہوں نے آگے چلنا ہے. اور جو ایک اور اچھی خبر آئی ہے، اچھی خبر تو نہیں ہے، وہ جو ان کا بھانڈا پھوڑنے والی بات ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے جو بتاتے تھے کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پر اپنے آفس جاتا ہے، لیکن خود وہ ہمیشہ ہیلی کاپٹر پر جاتے تھے. پھر شہباز گل صاحب نے اس کے لیے توجہ یہ پیش کی کہ وہ تو بہت سستا ہے، 55 روپے کلومیٹر پڑتا ہے. اب پتہ یہ چلا ہے کہ 1 ارب روپیہ تقریباً جو ہے 98 کروڑ پلس میں کچھ اماؤنٹ ہے، وہ انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر پہ خرچ کیے ہیں، جو وہ اپنے آفس سے بنی گالا اور بنی گالا سے آفس آتے تھے اس پر خرچ کیے ہیں. تو یہ وہ سادگی کی مہم تھی، یہ وہ کفایت شعاری کی مہم تھی جس کے لیے بھینسے اور کٹے بیچے جا رہے تھے. 1 ارب روپیہ مہاتما کے سفر پہ، جو بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس تک کا سفر تھا، اس پر 1 ارب روپیہ عوام کے خزانے سے، یعنی حکومتی خزانے سے اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خرچ کر دیا گیا ہے. تو یہ وزیر اعظم کے طور پہ جو وہ رہے ہیں اور جو سادگی کا ڈھول بجاتے رہے ہیں، اور سب سے کم، ابھی بھی آج بھی خطاب میں فرما رہے تھے کہ میں وہ وزیر اعظم ہوں جس پر سب سے کم پیسے خرچ ہوئے ہیں. اور بھائی یہ صرف آپ کے اس ٹریولنگ پر 1 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، تو وہ سستا کہاں سے آ گیا ہے؟ وہ پتہ نہیں کون سا سستا بتا رہے ہیں. خیر، انہوں نے کل جو اپنے خطاب میں فرمایا ہے اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ فوج سب سے ضروری ہے اس ملک میں، مجھ سے بھی زیادہ ضروری، یعنی انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بھی زیادہ ضروری فوج ہے. تو لیکن ساتھ ہی وہ جو چال چل رہے ہیں، وہ جو اٹیک کر رہے ہیں، وہ ایک شخصیت پہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک شخصیت کی وجہ سے پورے ادارے پہ تنقید نہیں کی جا سکتی. تو وہ ایک شخصیت کون ہے؟ ظاہر آرمی چیف ہے. تو عمران خان صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں آرمی چیف کو، اور یہاں تو وہ فوج کی تعریف کر رہے ہیں اور خود تو بتا رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش جو ہے وہ ساری ہوئی ہے امریکہ نے کی ہے. اور امریکہ نے کیوں کیا؟ کہ ہمیں خود مختار خارجہ پالیسی بنانا چاہ رہے تھے. تو 3.5 سال میں وہ ان کی بن ہی نہیں رہی تھی. 3.5 سال بعد انہیں پتہ چلا امریکہ کو کہ یہ خود مختار پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں. خان صاحب کے پاس اس کی کوئی لاجک نہیں ہے ویسے، لیکن بہرحال انہوں نے چونکہ بغیر لاجک کے ہی بیان دینا ہوتا ہے، تو وہاں تو وہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ نے کی تھی. لیکن ان کے ساتھی فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، تو انہوں نے کہا اگر ٹھیک ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے. یعنی ان کی حکومت اس لیے ختم ہوئی ہے کہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب ہو گئے تھے. اور یہ چند مہینوں کی بات ہے. جب انہوں نے مزید پوچھا کہ کب تک کی، تو انہوں نے کہا چند مہینوں کی. جس پہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ اکتوبر سے شروع ہوا، اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا ہاں چند مہینوں کی بات ہے. تو یہ اصل میں وہ بیانیہ اب یہ لے کر آ رہے ہیں. انہیں نظر آ رہا ہے کہ فائٹ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو کوئی بیانیہ گھڑنا تھا، چونکہ اپنی پرفارمنس تو ہے نہیں، 3.5 سال کی پرفارمنس تو کوئی نہیں ہے. لے دے کے ایک ان کی پرفارمنس آتی ہے، وہ ہے رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پرفارمنس نہیں ہے. تو وہ ایک بتانا انہوں نے، تو دوسرے ان کے پاس رہ کیا گیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا. اور جھگڑا کیا تھا؟ کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی بنانا چاہ رہے تھے. اچھا، اس میں پھر وہی بات وہ دہرا رہے ہیں کہ وہ مودی کی تعریفیں فرما رہے ہیں. ان کے خیال میں مودی بہت زبردست انسان ہے، اس نے اپنے ملک کے لیے بہت زبردست کام کیے ہیں. اس کی بنائی ہوئی خارجہ پالیسی کی وجہ سے امریکہ میں جرت نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ بات کر سکے. تو بھائی آپ 3.5 سال اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. خان صاحب آپ 3.5 سال سے زیادہ عرصہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. آپ بھی کوئی ایسی پالیسی بنا لیتے جس کی وجہ سے امریکہ کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ آپ کے خلاف بات کرتا. لیکن امریکہ کو یہ جرت ہوئی ہے آپ کی وجہ سے.
اور اس سے پہلے وہ ایک اور بات بتاتے ہیں کہ ایک اور صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ ہیں جنرل مشرف۔ وہ بتاتے ہیں کہ جنرل مشرف جو ہے ایک فون کال پر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ تو بھائی اگر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے تو اس وقت ان کی سپورٹ کون کر رہا تھا؟ یہ بات ہے 2001 کی نومبر 99 میں، جب 9/11 کے بعد جب یہ واقعہ سلسلہ وہ ہوا 2001 میں، تب امریکہ کی طرف سے جو کال آئی تھی اس پہ کہا جاتا ہے کہ مشرف نے گھٹنے ٹیک دیے، انہوں نے خود بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو اس کے بعد 2002 میں تو الیکشن ہوئے ہیں جس میں محترم عمران خان صاحب امیدوار تھے اور وہ بھیک مانگ رہے تھے وزارت عظمیٰ کی مشرف صاحب سے۔ تو جس شخص نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے اس سے عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کی بھیک مانگ رہے تھے، اور آج ہمیں سنا رہے ہیں خودداری کی باتیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ ایکشن اس لیے ہوا ہے کہ میں تو روس جا رہا تھا، اور روس میں کیا کرنے گیا تھا؟ 2-3 چیزیں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں روس سے میں گیس لینے گیا تھا، بی میں روس سے تیل لینے جا رہا تھا جو کہ 30% کم پر وہ دے رہے تھے، اور تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا کہ روس سے جو گندم ہے 20 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ بھی 30% کم قیمت پہ مل رہی تھی۔ تو اگر روس سے یہ ساری چیزیں سستی مل رہی تھیں تو پھر مہاتما آپ نے لی کیوں نہیں؟ وزیر اعظم صاحب سے سوال تو یہ بنتا ہے کہ روس سے 30% کم قیمت پر جو ہے تیل مل رہا تھا، 30% کم قیمت پر گندم مل رہی تھی، اور گیس آپ لینے گئے تھے۔ تو آپ گئے ہیں فیبرری میں، اور مارچ میں بلکہ اپریل تک آپ وزیر اعظم رہے ہیں، مارچ میں آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے۔ تو اس دوران میں کوئی ایک سنگل MOU سائن ہوا ہو، کوئی معاہدہ ہوا ہو، کبھی حکومت کے کسی وزیر نے بات کی ہو کہ ہم نے یہ چیز لے لی ہے یا اس کے لیے ہم سودا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی بات نہیں تھی۔ یہ تو ایک خیالی وہ اس ذہنی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگین میں بتاؤں گا، وہی ذکر کروں گا، وہ بیوٹیفل مائنڈ مووی جو ہے اس طرح ان کا حال ہوا ہے کہ وہ جو باتیں خود سے اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا تھا اور میرے خلاف یہ ہو گیا، پتہ نہیں ان کو تو لگتا ہوگا کہ دنیا بھر کی ایجنسیاں ان پر اٹیک کر رہی ہیں، ان پر فائرنگ ہو رہی ہے، کوئی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جس ذہنی مسائل کا وہ شکار ہیں وہ پوری قوم کو اس میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عوام ابھی بھی بہرحال ان کے ساتھ ہے۔ جو ان کا کراؤڈ ہے وہ ہے، اگرچہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا جلسہ جو نظر آ رہا تھا، خان صاحب تو بار بار فرماتے رہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا بڑا جلسہ ہی کبھی نہیں دیکھا، لیکن وہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ جلسہ اس طرح کا نہیں تھا، جلسہ ان کا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب عوام کو بہت زیادہ لوگوں کو بہت لمبے وقت کے لیے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا یہ بیانیہ دم توڑ جائے گا، چند دنوں میں یہ باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ فارن فنڈنگ کیس پر انہوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ جی وہ تو فارن فنڈنگ ہے ہی نہیں، کیونکہ میں نے تو لیا ہے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں سے فنڈز لیے ہیں۔ حضرت صاحب یہ تو کیس ہی نہیں ہے۔ فارن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے پیسے لیے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں، غیر ملکی نیشنل ہیں۔ نہ صرف ڈیول نیشنلٹی بھی نہیں کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستانی لوگ ہیں یا اسرائیل کے لوگ ہیں یا ہندوستان اور اسرائیل اور امریکہ کی کمپنیاں ہیں جن سے آپ نے فنڈز لیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ تو لوگوں کو جھوٹ بول کر یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پاکستانیوں سے پیسے لیے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس یہ نہیں ہے کہ آپ نے پاکستانیوں سے پیسے لیے ہیں، فارن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ آپ نے ان غیر ملکی افراد سے اور ان غیر ملکی کمپنیوں سے پیسے لیے ہیں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یا ہندوستان کے لوگ ہیں یا امریکہ کے لوگ ہیں یا اسرائیل کے لوگ ہیں۔ تو اس پر تو آپ کو سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ توشہ خانے پر اگین وہی انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے لے لیے ہیں، اور ہم نے 50% کی پالیسی بنائی تھی کہ ہم 50% دے کے لے لیں گے۔ تو آپ 3.5 سال کیوں خاموش رہے؟ وہ جب امداد سومرو نے شور مچایا کہ آپ گھڑی بیچ کر کھا گئے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں جواب دیا؟ جب بار بار کورٹ میں یہ کیس آیا کہ آپ تفصیل دیں توشہ خانہ کی، تو آپ کیوں کہتے تھے کہ اس سے شرمندگی ہوگی ہمارے دوست ممالک کو؟ ایسی کون سی ممنوعہ چیزیں انہوں نے دے دی تھیں جو آپ بتا نہیں سکتے تھے، اور اب بتا رہے ہیں کہ وہ میں نے بیچ کر تو پیسے لگائے ہیں، میں نے سڑکیں بنوائی ہیں۔ یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کی سڑکیں بنوائے ان پیسوں سے جو توشہ خانے سے پیسے انہوں نے لیے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے جو اعلان کرنا تھا وہ اس پر بھی آ گئے ہیں۔ اعلان انہوں نے کیا کیا ہے کہ اسلام آباد آپ نے آنا ہے، میں آپ کو وہاں کے لیے کال دوں گا اور اس کے لیے میں جلدی بتاؤں گا۔ خان صاحب کیا آپ کے ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ خان صاحب صرف اب نیگوسیشن چاہ رہے ہیں، وہ اپنے لیے NRO مانگ رہے ہیں، وہ اپنے لیے سیف ایگزٹ مانگ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ
جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈائلاگ کرے اور ان کو کوئی سیف ایگزٹ دے. انہیں پتہ ہے کہ وہ کتنی بری طرح سے پھنس چکے ہیں. یہ توشہ خانہ اور یہ فارن فنڈنگ، سب سے خوفناک کیس تو فارن فنڈنگ کیس ہے. اور اس کے بعد اس ملک میں بھی وہ جو ابھی شور مچا رہے ہیں نا کہ میرے خلاف تو نیب کا کوئی کیس نہیں ہے، تو حضور آپ کو ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، آپ انتظار کر لیں، یہ حکومت کی فارمیشن مکمل ہو لینے دیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. تمام کیسز کھلیں گے، تمام کیسز آپ کے خلاف کھلیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیسے جواب دینا ہے، اور عوام کو بھی جواب دینا پڑے گا. یہ جواب زیادہ دیر نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیسے حکومت ہوتی ہے، کیونکہ آپ تو فرماتے رہے تھے کہ میرے پاس ایکسپرٹس کی ٹیم ہے، ہم تو 100 دن میں تبدیلی لے آئیں گے. تو اب یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹے گی کہ ہمیں تو حکومت میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم نے ٹکٹ غلط دے دیے تھے، اس وجہ سے ہم ہار گئے. اب آپ کو سب چیزوں کے لیے جواب دینا پڑے گا. اور خان صاحب، یہ جو آپ سپلٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں فوج کے اندر اور نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ود ان اسٹیبلشمنٹ، ود ان فوج اور سوسائٹی اور فوج کے درمیان، آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا. حکومت اپنے راستے پر آ رہی ہے، حکومت کو جو پرفارم کرنا ہے وہ اس طرف چل پڑے ہیں. آج بھی خواجہ آصف نے بیان دیا ہے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، جو کہ اہم بیان ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اگلے ماہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی بنائی تھی اس حکومت نے اس کو ریورس کریں گے. اس کی جو خود مختاری جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہم نے بیچ دیا ہے، اس کے امریکہ کے حوالے کر دیا، اس کو ریورس کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو اب حکومت میں آ گئی ہیں، وہ کیا پرفارم کرتی ہیں، وہ اس حوالے سے کیا لائحہ عمل اپناتی ہیں. کیونکہ حکومت کے وزیر خزانہ تو آج امریکہ چلے گئے ہیں IMF سے مذاکرات کرنے کے لیے، تو کیا وہ پرانی حکومت کی پالیسیوں کو کنٹینیو کرتے ہوئے اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر چلیں گے، یا جو گزشتہ حکومت نے اپنی خودداری کو، اپنی خود مختاری کو کمپرومائز کیا تھا، اس سے ہٹ کر کوئی نیا معاہدہ کریں گے اور بہتر طریقے سے چلیں گے جس میں اس ملک کے عوام کو ریلیف دینا ہماری حکومت کے ہاتھ میں ہو، وہ IMF اور ورلڈ بینک کے ہاتھ میں نہ ہو. جو حکومت اس ملک میں موجود ہے، اس ملک کے عوام نے سلیکٹ کی ہے حکومت، الیکٹ کی ہے حکومت، ان کے ذریعے اس ملک کے عوام کو ریلیف مل سکے. اس ملک کے عوام کی قسمت کا اور مستقبل کا فیصلہ اس ملک کے لوگوں کے ذریعے ہونا چاہیے. اور ایک جو مزیدار خبر جو کہ عجیب و غریب سی بھی لگ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے جو ریکارڈ ہے FBI میں وہ سامنے آیا ہے، اور حیرت انگیز طور پہ جو کہ اپ ڈیٹڈ ہے 2021 میں، یعنی گزشتہ سال اپڈیٹ ہوا ہے. اس میں محترمہ بشرا بی بی جو کہ خاتون اول ہیں، جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کا نام اس میں لکھا ہوا ہے بشرا خاور فرید مانیکا. اچھا، اب خواتین کا جو والد کے ساتھ نام ہوتا ہے وہ سم ٹائمز وہ شادی کے بعد تبدیل نہیں کرتی ہیں اور وہ چلتا ہے، اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس میں خاوند کا نام الگ سے لکھ دیا جاتا ہے. لیکن محترمہ بشرا بی بی کا یہ نام FBI کے ریکارڈ میں جو آج سوشل میڈیا پہ اس کے گردش کر رہا ہے، وہ سرٹیفکیٹ یا وہ ریکارڈ کی کاپی آ رہی ہے، وہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. کیا یہ فیک ہے؟ کیونکہ بشرا بی بی تو اس الیکشن سے پہلے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی، تو وہ بشرا خاور فرید مانیکا کیسے ہیں؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور کیا اس کا کوئی اور مقصد ہے، یا یہ FBI کی غلطی ہے، یا یہ ان کے وکیل کی غلطی ہے کہ یہ کیسے جمع ہو گیا ہے؟ اور ویسے بائی دا وے انہیں اپنا ٹیکس ریکارڈ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اب اچانک سے؟ کیا وہ جو توشہ خانے کے تحفے بیچے گئے ہیں، کیا ان کی رقم کو، اس بلیک منی کو کوئی وائٹ شو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دکھایا جائے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے اور کس اکاؤنٹ میں آئے تھے؟ یہ ساری چیزیں بھی اب تو چند دن کی بات ہے، اب تو ساری تفصیلات سامنے آئیں گی. اب تو جب کیسز بنیں گے، اگر گزشتہ حکومتوں میں، مطلب عمران خان صاحب کی حکومت میں، ان سے پہلے والی حکومتوں کے بارے میں جب کیس بنتے تھے تو ان کے فیملی ممبرز اور ان کے خواتین کے خلاف بھی کیس بنتے تھے، تو کیا اب پھر وہی کام ہوگا؟ موجودہ حکومت بھی اسی طرح سے خاتون اول کے خلاف بھی کیس بنا رہی ہوگی اور انہیں نیب اور مختلف عدالتوں کے اور جیلوں کے چکر کاٹنا پڑیں گے. اگرچہ افسوسناک بات ہے، لیکن اس میں حکومت سے درخواست صرف یہی ہو سکتی ہے کہ صرف قانون کے مطابق چلنا چاہیے، اس میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. صرف انتقامی کارروائی کے لیے، عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے اگر بشرا بی بی کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی کیسز بنائے جاتے ہیں یا ان کو تنگ کیا جاتا ہے،
تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گی، اور ہاں اس میں جو حق سچ کی بات ہے، جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں، جہاں خرابیاں ہوئی ہیں، ان کو ٹیکل کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، اس کا احتساب ہونا ہے، لیکن آئین اور قانون کے مطابق پچھلی حکومتوں کی طرح انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ شکریہ۔